बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम में आपका खैर मकदूम किया जाता है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर हुकूमत आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी रुखसार साहब। चौधरी साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो आपसे मेरा सवाल है वो ये है कि आप जिस हल्का में मौजूद हैं, गुज़श्ता साल एक ज़लज़ला आया, कुदरती आफत थी और उसकी वजह से आपके हल्के का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और इस ज़लज़ले के बाद, उससे पहले भी और उसके बाद भी वक्तन फ़वक्तन जो है वो ज़लज़ले के झटके आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक जो है वो तूफान बरपा है कि एक गैर जानबदार सर्वे करवाया जाए जिसमें ना वापडा हो और ना ही आज़ाद गवर्नमेंट हो। तो आप क्या समझते हैं कि इन ज़लज़लों के बाद ये जो अभी डिस्कशन जारी है, इस पे जो आप MLAs हैं मीरपुर के, खड़ी शरीफ के या इर्द गिर्द के, तो आपकी एक ड्यूटी नहीं बनती कि आप इस सर्वे के लिए असम्बली में आवाज़ उठाएं और बतौर मजमूई अवाम में भी आवाज़ उठाएं और इसके लिए इकदाम करें ताकि अवाम में जो बेचैनी है वो किसी हद तक उसको आप कम कर सकें? देखें जी, इस हवाले से क्योंकि लास्ट ईयर 24 सितंबर को ये ज़लज़ला आया और उससे हमारा जहाँ थोड़ा जानी नुकसान हुआ वहाँ पर माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। ऐसे ही है, हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो गया और हमारे 2300 हाउसेज वाज फुली डैमेज एंड 7000 हाउसेज वाज डैमेज, पार्शियल डैमेज। तो उससे ये हुआ कि हमने आज़ाद हुकूमत ने सर्वे करवाया। सर्वे करवाने के बाद वो सारी बेसिकली चीफ सेक्रेटरी के ज़रिए हम भेजते हैं कि इसका इस्लामाबाद की हुकूमत जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो इसकी रकम देती है। उससे मसला ये पैदा हुआ कि हमारे चीफ सेक्रेटरी ने वहाँ पर भेजा लेकिन उन्होंने कोई खातिर ख्वाह हमारा कोई मसला हल नहीं किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने अपनी जो ADP थी आज़ाद कश्मीर हुकूमत की, उससे हमने 1 बिलियन रुपये निकाल कर अफजलपुर ब्रिज और ये 14 किलोमीटर रोड जो फुली डैमेज हो चुकी थी वो आज़ाद कश्मीर काबीना ने उसको कर दिया। वो हमारा टेंडर हो गया, काम शुरू हो गया। जो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो 100% तबाह था वो 90% हमें गवर्नमेंट ने आज़ाद कश्मीर ने दे दिया। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसके हवाले से हमारा कोई मसला हल नहीं किया। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो जियोलॉजिस्ट का जो मामला है ये बेसिकली वी आर ऑन फॉल्ट लाइन, जो मेरा आइडिया है क्योंकि मैं मिनरल का वजीर रहा हूँ, मिनरल डिपार्टमेंट का। तो उसमें जब मैं वहाँ पर ब्रीफिंग के लिए गया आज से 12-13 साल पहले, मैंने आई वाज अ मिनिस्टर फॉर मिनरल एंड आज़ाद कश्मीर लॉगिंग एंड सॉ मिल्स कॉरपोरेशन। उसमें ये हुआ कि मैंने एक देखा गौर के साथ कि एक जगह पर पॉइंट, रेड पॉइंट है। तो वो मैंने कहा कि ये क्या है? उन्होंने कहा जी ये आपके हल्के में जगह है। मैंने कहा इसका क्या है? उसने कहा जी ये आपका ऐसा पॉइंट है जहां पर ज़लज़ले के हवाले से कोई फॉल्ट लाइन मौजूद है। ठीक है जी। उसके ऊपर लिखा हुआ था स्मॉल शरीफ, जो मेरे गांव के बिल्कुल पीछे ये स्मॉल शरीफ है, साथ है बिल्कुल 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर। पिछले साल ज़लज़ला आया उसमें स्मॉल शरीफ पूरी बेसिकली मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये फॉल्ट लाइन है और जो माहिरीन ने मैं इस पर को अपने इलाके में लोगों को खौफ और आस नहीं फैलाना चाहता, जो माहिरीन ने बताया वो ये है कि ये फॉल्ट लाइन है। और आपको मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि व्हेन मंगला डैम जब बना आज से 55-60 ईयर्स अगो, उस वक्त भी उन सबको पता था कि दिस इज फॉल्ट लाइन। ठीक है। अभी मसला ये है कि ये कोई मंगला डैम टूटने से कोई ज़लज़ला नहीं यहाँ पर आएगा, ये बेसिकली फॉल्ट लाइन पर है। हम ये डे टू डे एवरी डे जब बड़ा ज़लज़ला है उसके बाद ये जो प्लेट है ये बेसिकली आपस में मिल नहीं रही है, इट इज गोइंग डाउन, जो मुझे किसी जियोलॉजिस्ट ने बताया। अभी आगे इसके बारे में जो आप कहते हैं सर्वे कराया जाए, सर्वे तो बेसिकली हो चुका है। नहीं, वो जो तो सामने ज़ाहिर हो रहा है, जिस पे बहस चल रही है वो थर्ड पार्टी का है कि ना उसमें आज़ाद गवर्नमेंट हो इन्वॉल्व हो और ना ही वापटा हो। कोई बैनुल अक़वामी जो है वो सतह पे एक सर्वे पाकिस्तान गवर्नमेंट करवाए तो जिससे सिचुएशन है जो वो क्लियर हो। देखिए बात यह है कि मैं तो ये समझता हूँ कि वी आर लिविंग इन डेंजर मसला है हमारे लिए। और इसमें डैम का कुछ डैम देखें, बात यह है कि डैम दुनिया के, आप दुबई देखें, आप इंग्लैंड को देखें, आप दुनिया के सारे ममालिक जजीरे, उन डैमों के नीचे फॉल्ट लाइन नहीं होती। नहीं, उन डैमों के नीचे नहीं होती, बट जब ये डैम बना था तो उस वक्त ही पहले ही अगर फॉल्ट लाइन मौजूद वो उस वक्त की जो है वो गलती है या नहीं, अगर फॉल्ट लाइन मौजूद थी तो फिर जिन्होंने डैम बनाया है
یہ 60 سال گزر گئے ہیں, پتہ نہیں کتنے لاکھ اس میں یونٹ بن چکی ہے بجلی کی, تو مجھے یہ بات بتائیں کہ ابھی ہم یہ کیسے بند ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ابھی تو نہیں. ہاں اگر اس میں فالٹ لائن موجود ہے اور اس میں زلزلے مزید آ سکتے ہیں تو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ جو گھر ہیں, ابھی ہم نے کیا ہوا ہے کہ ان گھروں کو وہ آپ ایسے پوائنٹ پر بنائیں جو زلزلہ پروف ہوں, اور بہت سارے گھر ابھی بن رہے ہیں, لوگ بنا رہے ہیں کہ اس طریقے سے جو ڈیمیج ہوئے تھے اس کے بعد. ٹھیک ہے, اب ہم اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ جو گزشتہ سال زلزلہ ہوا اس میں آپ کی جو گورنمنٹ ہے اس نے کس حد تک جو متاثرین ہیں ان کی امداد کی ہے؟ دیکھیں میری ایک بات یاد رکھیں, بات یہ ہے کہ ہمیں سارا بجٹ جو ہوتا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے. ٹھیک ہے جی, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ عمران خان ادھر آئے, میرپور میں انہوں نے جلسہ کیا, بیرسٹر سلطان محمود اور وزیر اعظم آزاد کشمیر اس میں موجود تھے. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کیٹیگورکلی وہاں پر یہ بات کہی کہ میں نے ایک روڈ انفراسٹرکچر اور ایک پل جو ہے وہ میں نے دے دیا ہے جہاں پر زلزلہ آیا ہے کھڑی اسٹریٹ میں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ ہم نے کلیم آپ کی طرف بھیجا ہے کہ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندہ منسٹر یا مشیر آئیں تو میں نے ان کو کہا جی کہ 2 لاکھ نہیں یہاں پر کم از کم 5 لاکھ روپے ایک مکان کا دیں, لیکن انہوں نے کچھ نہیں دیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ٹینٹ اور زلزلے میں جو بھی معاملات آئے وہ لوگوں نے کچھ تو این ڈی ایم اے ایس ڈی ایم اے اس نے کیے, آزاد حکومت نے بھی بہت ساری کوشش کی کہ جن کو ہم کر سکتے ہیں, پھر این جی اوز. جو حقیقت بات ہے کہ یہاں پر گورنمنٹ کے پاس تو اتنے فنڈ ہی نہیں ہوتے کہ گورنمنٹ کسی کو کچھ دے. این جی او مخیر حضرات جو ہیں ان کا ایک انہوں نے بہت کام کیا ہے, اور ابھی تک یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ بات کہے کہ جی یہاں پر ہزاروں لوگ ابھی بھی کھلے چھت کے تھلے بیٹھے ہیں, یہ بالکل غلط بات, میں نہیں مانتا. اس لیے نہیں مانتا, مجھے پتا ہے, میں ہر روز اپنے حلقے میں جاتا ہوں کہ کتنے لوگ ٹینٹوں کے اندر بیٹھے ہیں. میرے خیال میں it is only few left who are in the tents. otherwise باقی لوگ جو ہیں اس میں مسلم ہینڈز نے کام کیا, کوٹ جو چودھری اختر صاحب ہیں انہوں نے کام کیا, اس کے حوالے اس کے علاوہ جو ہماری اور این جی اوز ہیں انہوں نے کام کیا, مکان بنا کر دیے, اور اس میں ہمارا مسئلہ حل ہو گیا جو زیادہ مہیر حضرات تھے. پھر کورٹ نے جو ہے وہ تقریباً 50 مکان ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ جو بے گھر ہو گئے, جن کے گھر نہیں ہیں, وہ آئیں اور ان مکانوں میں ان کو ہم ایسے ہی اندر لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور اس میں یہ ہے کہ ہماری حکومت کی طرف سے جو ہم نے پیش رفت کرنی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر ہمارے جو لیڈران ہیں ہماری حکومت کے بھی اور اپوزیشن کے, انہوں نے یہاں پر تقریریں کی, بڑا معاملات کیے, لیکن کچھ نہیں ہوا. پھر میں نے دس از آن ریکارڈ کہ میں نے عمران خان صاحب جب آزاد کشمیر اسمبلی میں خطاب کے لیے آئے تو میں اٹھ کے کھڑا ہوا پوائنٹ آف آرڈر پر, میں نے کہا جناب اسپیکر میں بات کرنا چاہتا ہوں, مجھے بات کرنے کا موقع دیا جائے کہ میرے حلقے میں زلزلہ آیا تو اس کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں کوئی پیسے نہیں دیے, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ جب فنڈ کرے گی تو ہم اپنے لوگوں کو فنڈ کرے گی, وہ انہوں نے نہیں دیے. لیکن مہیر حضرات جو اوورسیز پاکستانی ہیں, انگلینڈ میں اسپیشلی, یورپ میں اور یونائٹڈ کنگڈم میں جو لوگ تھے, انہوں نے ہماری بڑی مدد کی ہے, اور لوگوں نے اپنی مدد آپ بھی اپنے تحت یہاں پر, کیونکہ ایک سب سے زیادہ ڈیمیج جو ایک یونین کونسل ہوئی ہے وہ ہے اسمال شریف, اس کے علاوہ افضل پور یونین کونسل تھوڑی سی ڈیمیج ہوئی تھی, زیادہ ڈیمیج ہوئی ہے وہ اسمال شریف یونین کونسل ہوئی ہے, جس میں 3 گاؤں ٹوٹل ڈیمیج ہوئے تھے, موڑا ہل, موڑا ککری, موڑا روشن, جو بالکل یہ سمجھ لیں کہ وہاں پر زیادہ ڈیمیج ہو گئے تھے. ان کو وہ اب اپنی مدد, آپ وہاں کے لوگ انگلینڈ میں بھی بس رہے ہیں, دوسرے ممالک میں بھی, لیکن جو غربا اور مساکین تھے ان کو مدد بھی لوگوں نے کی اور این جی اوز نے بھی مدد کی. چوہے صاحب, جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی ان پہ بے شمار الزامات لگے کرپشن کے, اور بے شمار الزامات لگے جس کو ہم ابھی نہ ہمارا ٹاپک ہے اور نہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے, مگر ایک بات جو ہے وہ ایجوکیشن پہ انہوں نے کافی زور دیا, میڈیکل کالجز لائے, یونیورسٹی وغیرہ بھی, اور جو بھی انہوں نے پروسیس چلایا. کھڑی شریف میں انہوں نے ایک یونیورسٹی بنانے کی جو ہے وہ ایک پروسیس چلایا اس کو, اور اس کے بعد وہ یونیورسٹی نہیں بن سکی. ان کا یہ جو پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ اپوزیشن اس کو, یا ابھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے جس کے آپ وزیر ہیں, یہ گورنمنٹ اس کی راستے میں رکاوٹ ہے, اور جس کی وجہ سے یہ یونیورسٹی تاحال نہیں بن سکی. میرے خیال میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ اسلامک یونیورسٹی کا, میں نے سنا تھا کہ وہ کوئی پچھلی گورنمنٹ دینا چاہتی تھی لیکن نہیں دی. اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ایجوکیشن کالج, اور کھڑی شریف میں ماشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے میں نے 4 کالج بنائے ہوئے ہیں, اور اس کے علاوہ 2 کالج اور میں بنانے جا رہا ہوں بہت جلد, اور سکولز اور جو اپ گریڈیشن کر رہا ہوں میں.
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مسئلہ تھا جب آئیڈل پاور لاریب کا بنا یہاں پر، تو اس پر کنڈیشن یہ تھی کہ لاریب جو ہے وہ ایک کیڈٹ کالج بنائے گا یہاں پر، جو سب سے بڑا مسئلہ تھا اس کو میں ابھی کابینہ میں لے کر جا رہا ہوں بہت جلد۔ چلو یہ سب کہتے ہیں کہ وہ کیڈٹ کالج لا رہے تھے ادھر، نہیں آپ اسی کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں وہ کیڈٹ کالج نہیں، یہ آن ریکارڈ بات ہے، میں سیریس بات کر رہا ہوں۔ وہ بیسیکلی جب ہم پچھلی گورنمنٹ میں تھے، when it was سردار عتیق واز پرائم منسٹر، تو اس میں یہ تھا کہ ہم نے اس وقت کنڈیشن رکھی تھی کہ اگر لاریب کا پروجیکٹ چلتا ہے جو کہ کھڑی شریف میں ہے، 9000 کنال رقبہ آپ نے لینا ہے اور اس پانی جو ہے دریائے جہلم میں اس کو ڈالنا ہے، 84 میگا واٹ بجلی دینی ہے، تو دو چیزیں ہم نے رکھی تھی۔ ایک ہم نے رکھا تھا کہ پل جو ہے وہ دریائے جہلم کے اوپر، جو جہلم کا دریا جو اس سائڈ سے جاتا ہے ہماری اے جے کے کی سائڈ سے، ایک برج وہاں پر بنے گا اور ایک کیڈٹ کالج بنے گا اسی حلقے میں۔ انہوں نے وہ برج تو ایک سنگل سا بنا دیا لیکن کیڈٹ کالج نہیں بنایا۔ وہ میں کابینہ میں دوبارہ لے کر جا رہا ہوں کہ لاریب کو اس کو اوپر لے کر آیا جائے، کہ لاریب جو ہے ابھی جو 84 میگا واٹ بجلی بنا رہا ہے کہ اس کو تقریباً کم و بیش 7-8 سال گزر گئے ہیں اور اس نے یہ کیڈٹ کالج نہیں بنایا۔ تو میں کابینہ سے اس کی منظوری لوں گا ابھی بہت جلد کہ کیڈٹ کالج جو ہے یہ ہمارا بننا چاہیے اور اس طرح ہمارا بنے گا۔ باقی جو ہے میرے حلقے میں تعلیمی ادارے جو ہیں یہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نہیں بنائے ہیں، بیشتر جو ہے وہ اس میں پہلے تھے، ہائی اسکول تھا، ایک ایجوکیشن کالج تھا جو بہت پرانا تھا، 1952-54 کا بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈگری کالج افضل پور، ڈگری کالج چیچیاں، انٹر کالج منگلا، ہائر سیکنڈری اسکول چترپڑی، یہ میں نے دیے۔ ابھی ہم نے 2 کالج اور کی تجویز بھی دی ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ بھی بنیں گے۔ جو صاحب آپ نے تعلیم کی بات کی، تعلیمی بورڈ جو میرپور ہے اس وقت جو خبریں چل رہی ہیں کہ اس کو تقسیم کیا جا رہا ہے، یا ان خبروں میں کیا حقیقت ہے؟ اور اگر آزاد گورنمنٹ منتقل کرتی ہے تعلیمی بورڈ کو یا اس کو تقسیم کرتی ہے تو آپ اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے یا میرپور کی عوام؟ دیکھیں میں تو ہمیشہ میرپور کے ساتھ ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ بورڈ کو صرف میرپور کا نہیں ہے، بورڈ از نتھنگ ٹو ڈو ود میرپور، ریاست کا ہے، بورڈ ریاست کا ہے اور ریاست کا بورڈ میرپور سے منتقل نہیں ہوگا۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے، دس از مائی پوائنٹ، ہماری پرائم منسٹر صاحب سے ڈسکشن بھی ہوئی ہے، وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کرنے جا رہے کہ یہاں سے بورڈ اٹھا کے کسی اور جگہ لے جائیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ آپ دیکھیں گے صوبہ پنجاب میں تقریباً 7-8 بورڈ ہیں، ٹھیک ہے جی، 8 بورڈ ہیں، ان کی شاخیں ہیں، ٹھیک ہے جی، جہاں پر 3 لاکھ کا بھی بورڈ ہے، 4 لاکھ کا بھی ہے، 5 لاکھ، 6 لاکھ، 8 لاکھ کا لاہور بورڈ 8 لاکھ سے اوپر کا ہے، کراچی بورڈ جو ہے وہ تقریباً 6 لاکھ یا 7 لاکھ کا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا فیڈرل بورڈ جو ہے یہ تقریباً 2,70,000 کا ہے۔ ہمارا جو اپنا بورڈ ہے، جو اے جے کے بورڈ ہے، یہ بیسیکلی 2,08,000 اس کے امتحانات ہوتے ہیں ہر سال، 2,08,000۔ تو اگر اس میں کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ ہمیں یقیناً پرائم منسٹر صاحب بتائیں گے، کوئی ایسا مسئلہ مجھے ابھی نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، اس وقت جو کھڑی کی آپ کا حلقہ ہے جدھر سے ہم گزر کے آئے ہیں، اس کی سڑکوں کی حالت جو ہے وہ ایک قابل رحم ہے۔ اس کے بعد سوئی گیس جو ہے، یہاں کے مقامی جو صحافیوں سے مجھے پتا چلا ہے کہ سوئی گیس یہاں سے گزر کے جا رہی ہے مگر جو کھڑی کی عوام کو نہیں مل رہی، اس کی کیا وجہ ہے اور آپ نے اس پر تاحال کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے اس پر ایک بڑا زبردست قدم اٹھایا تھا جب میاں نواز شریف پاکستان میں وزیر اعظم تھے، تو میں نے اس کا سروے کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ جب ہماری حکومت بنی تو 2016 میں نے اس کا سروے کروا لیا کہ اس کا جو تھا سوئی گیس جو ناظرین کمپنی تھی غالباً اسلام آباد میں، پنڈی میں، انہوں نے اس کا سروے کیا کہ کون کون سے پوائنٹ پر جو ہے یہ مل سکتی ہے گیس، ہمیں یہ 3-4 پوائنٹ سے گیس مل سکتی ہے۔ تو میں نے اس کا وہ سروے مکمل کروا لیا، لیکن ایسا مسئلہ ہوا کہ وہ گورنمنٹ ختم ہو گئی، تو پھر ہماری کسی نے نہ سنی۔ ایک تو یہ مسئلہ تھا کہ سوئی گیس کیونکہ گزر تو یہاں سے رہی ہے، لیکن کیونکہ ابھی میرپور کے سارے جو سیکٹر ہیں وہ نہیں ملی، ٹھیک ہے جی، تو پھر ہمیں کیسے ملے، ہم تو دیہی علاقہ ہے۔ دوسرا جو آپ نے بات کی، وہ سڑک کا ٹینڈر ہو چکا ہے، وہ سڑک جو ہے وہ انشاءاللہ ایسی شاندار روڈ بننے جا رہی ہے کہ پہلے سے ڈبل روڈ بنے گی، اور یہ کم و پیش جو ہے یہ نیرلی 35 فٹ روڈ ہوگی اور یہ پہلے سے بہتر بنے گی، ٹینڈر ہو چکا ہے اور اگلے 6 ماہ میں یہ روڈ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔
راجہ فاروق حیدر خان صاحب جو اس وقت آپ کی پارٹی کے سربراہ ہیں اور ریاست کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے جو ترامیم کی اور ریاستی تشخص کے لیے اقدامات اٹھائے جس کی ان کو بھرپور پذیرائی ملی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے بھی کچھ اقدامات ہیں ریاست کے حوالے سے جس میں آپ لوگوں کو بیان کر سکیں اپنی ریاست کے، چونکہ آپ ریاست کے وزیر ہیں ایک حلقے کے، آپ صرف ایم ایل اے نہیں، تو آپ کا اس وقت ریاست کے لیے اور مسئلہ کشمیر کے لیے اس وقت کیا آپ کے دیکھیں جی، میرے پاس جو منسٹری ہے نا پاور اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، آپ نے اس حوالے سے میرے سے بات کرنی چاہیے تھی، وہ میں آپ کو بتاتا کہ اس میں نے کیا اقدامات نہیں، آپ ایک ریاست کے ریاست کی میرے پاس ایک جواب داری ہے نا، میں بیسیکلی ایک منسٹر ہوں، ایک ڈپارٹمنٹ ہے میرے پاس، ٹھیک ہے جی، اس پر میں نے ہماری حکومت نے جب کا میں وزیر بنا ہوں، ہم نے ہائیڈل پاور میں اس وقت تک کم و بیش 4-6 نئے پروجیکٹ دیے، اور پہلے یہاں پر بجلی بن رہی تھی 56 میگا واٹ، ابھی آزاد کشمیر میں بجلی بن رہی ہے 64 میگا واٹ، وی نیڈ 350 میگا واٹ بجلی، تو اس پر ہم نے نگدر دواریاں ایک جگہ جہاں پر 50-50 کی 2 مطلب ہے کہ ہیں پاور سٹیشن جو ہم بنانے جا رہے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ابھی تک چھم فال جو ہمارے اس طرف کے علاقے ہیں اوپر، ادھر ہم نے اسی طرح ہم نے تنا اور گلیتر ایک جگہ ہے یہاں پر 1.5-2 میگا واٹ کے دیے ہیں پروجیکٹ جو مکمل کیے ہیں، ٹھیک ہے جی، مکمل کر دیے، ہماری گورنمنٹ نے ان کو مکمل کر دیا۔ اسی طرح ہم نے کیل، لیپا اور کنڈل شاہی میں مکمل کیے ہیں، اور اسی طرح ہم مزید جو پروجیکٹ ہیں ان کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ ایک جھینگ ہے جو ہماری حکومت نے شروع کیا مظفر آباد میں، چیلا کے قریب 14 میگا واٹ، وہ اسی حکومت میں مکمل ہوگا۔ یہ ہماری کارکردگی، ہم نے حکومت میں رہ کر جو ڈپارٹمنٹ مجھے ملا تھا اس ڈپارٹمنٹ نے ترقی کی ہے اور منافع بخش بنایا ہے پاور اینڈ ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہم نے یہ کیا، دوسرا کشمیر کے حوالے سے ہم نے جو اقدامات ہمارے قائد ہیں وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر، انہوں نے جو بات کی ہم نے اس کی تائید کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو ہم نے یہ کیا، دوسرا ہم نے جو آزاد کشمیر میں قانون بنایا ہے، جو یہ قانون تھا قادیانیوں کے حوالے سے، اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو اپنے جتنے لوگ ہیں اپنے سمیت اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اپنے آپ کو بخشوا لیا، وہ اس لیے کہ ہم نے ایک بہت بڑا اقدام کیا ہے کہ ہم نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا، اور جو کہ ضروری تھا ہمارے اس نظام میں، تو وہ ہم نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس حکومت میں آ کر ہم نے ساری حکومتوں سے ہم آگے نکل گئے کہ ہم نے پھر جو 13ویں ترمیم ہوئی ہے جسے ہم نے کشمیر کونسل کو ختم کی ہے، جو کوئی نہیں کر سکا۔ مجھے یہ بات ہے اگر راجہ محمد فاروق حیدر جیسا وزیر اعظم نہ ہوتا تو کون اس چیز کو ختم کرتا؟ راجہ محمد فاروق حیدر نے آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو تشخص دیا، اور اس کے بعد یہ جو جھنڈا ہم لگا کر چلتے ہیں آزاد کشمیر کا، اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ آج اس جھنڈے کو پوری دنیا میں لوگ سلوٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ کشمیریوں کا جھنڈا ہے، اور ہم نے جب تک یہ علاقے پاکستان نہیں ہو جاتا اور جب تک ہمارے اس پار کے کشمیری ہمارے ساتھ نہیں آ جاتے تب تک ہم نے اس کے پر باتیں کرتے رہنا ہے ہمیشہ، اور ہماری منزل ہی بیسیکلی پاکستان ہے، اور کشمیر کا جو مسئلہ حل ہونا ہے اس پر ہی بات ہوگی انشاءاللہ۔ آپ نے بات کی ہے جو آپ نے قادیانیوں کے حوالے سے جو قانون سازی کی ہے، اس وقت ایک اور قانون سازی کی اشد ضرورت ہے، جو آپ نے گزشتہ دنوں بھی سنا ہوگا، ایک کیس ہوا ہے جو ایک خاتون کے ساتھ موٹر وے پہ زیادتی کی گئی۔ اس حوالے سے پاکستان میں اس سے پہلے بھی جو ہیں وہ واقعات رونما ہوتے رہے ہیں۔ آپ اپنی ریاست کے حوالے سے، اور آپ جو کہ جس اسمبلی کے ممبر ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ ادھر جس طرح سے کہ سر عام جو ہے وہ سزائے موت دینے کی سزا، یا اس حوالے سے جو زیادتی کی کیسز ہیں ان میں آپ اس سزا کو قرار دینے کی اس کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جی، میں اس کی حمایت کرتا ہوں، لیکن ہم نے آزاد کشمیر میں ایک قانون بنا دیا ہے۔ اچھا جی، ہم نے یہ پچھلے مہینے ایک قانون بنایا ہے کہ جو انڈر ایج بچے ہیں یا بچی ہیں یا کوئی بھی ہیں، ان کے ساتھ اگر زیادتی کوئی کرے گا تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم نے وہ ایک نیا قانون بنایا۔ اس قانون کے حوالے سے اس قانون کے حوالے سے میں آج آپ کو زیادہ نہیں بتا سکتا،
اس کے حوالے سے، کیونکہ میں اس میں تھا تو آئی واز ان سٹنگ ڈاؤن دیر، لیکن میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں آپ کو بتا سکتا. لیکن ہم نے وہ ایک قانون بنایا کہ انڈر ایج بچہ یا بچی جو وہ ہوتا ہے کہ ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کچھ سخت سزائیں اس کے حوالے سے جو اس کے لیے ہم نے وہ سخت سزائیں ایک چوز کی ہے جو میں آپ کو بھی نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے، بعد میں بتاؤں گا. گڈ گورننس کی جو گورنمنٹ کے لانے والی آپ کی حکومت ہے، اس کے پاس 1 سال بچا ہے. جو آپ نے کام کیے وہ تو ہو گئے، یا پروجیکٹس وہ آپ کے اچیومنٹس ہیں ریاست کے لیے جو کام کیا آپ کی گورنمنٹ نے وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. مگر جو 1 سال بچتا ہے، اس 1 سال میں آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ کیونکہ آپ اس مختصر عرصے میں کیا جو آپ اپنی جو وزارت ہے اس کے حوالے سے اور بطور مجموعی آپ کی گورنمنٹ کیا کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں جی، میں اپنے آزاد کشمیر میں ہم نے جتنی مین روڈ ہیں ان کو مکمل کر لی ہے. جو میرپور کی روڈ رہتی تھی وہ بھی ابھی ان پر کام شروع ہو گیا ہے. چاہے وہ بن خرما روڈ ہے، چیچیاں جاتلا روڈ ہے، یا ہال روڈ ہے، کوئی بھی روڈز ہیں وہ مکمل ہونے جا رہی ہیں، ان پر کام شروع ہو گیا. دیکھیں، کسی بھی گورنمنٹ میں جب کوئی گورنمنٹ آئے تو اس میں کوئی پروجیکٹ مکمل نہیں ہوتا. ہم نے بہت سارے پروجیکٹ مکمل کر لیے، روڈز مکمل کر لی. میرے حلقے میں فار ایگزامپل 2 برج ایسے بنے ہیں جن کی لاگت 18 کروڑ سے اوپر ہے، جو مکمل ہو گئے. بلوارا برج آپ دیکھیں مکمل ہو گیا، رائے پور برج آپ دیکھیں مکمل ہو گیا، منگلا برج آپ دیکھیں مکمل ہو گیا، اور بنگ ایڈ کا جو برج ہے وہ بھی مکمل ہونے جا رہا ہے اسی گورنمنٹ میں. اور اس کے علاوہ یہ جو چیچیاں جاتنا روڈ ہے یہ بھی اسی گورنمنٹ میں انشاءاللہ کم از کم آدھی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی، اور تھوڑی سی رہ جائے گی جو باقی رہے گی. ہماری ترجیحات میں یہ ہے کہ ہم اداروں کو بھی اپ گریڈ کریں، مضبوط کریں. اداروں میں جہاں پر پوسٹیں چاہیے وہاں پر پوسٹیں ہونی چاہیے. جو ہمارا صحت کا جو ہمارا ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بہتر کریں. ٹھیک ہے جی، ایجوکیشن کو بہتر کریں. ہم نے NTS لے کر آئے، ہم نے پبلک سروس کمیشن دیا. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ پبلک سروس کمیشن اور NTS جس میں 45 لوگ کھڑی شریف کے پاس ہوئے ہیں، کس میں؟ پبلک سروس کمیشن میں. اس میں لیکچرر، اس میں ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس، سینئر ٹیچر، ماہر مضمون، کھڑی شریف سے 45 بندے لگے ہیں جو افسر لگے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے پبلک سروس کمیشن پاس کیا ہے، اور اس میں ابھی جو پبلک سروس کمیشن میں پوسٹ ہیں ان میں بھی انشاءاللہ لوگ جائیں گے. اور پوری آزاد کشمیر کے لیے ہم نے میرٹ کا بول بالا کیا. NTS میں غریب لوگوں کے بچے بھی لگے. شاید ہم سفارش کرتے تو کہتے ہمارے ووٹر لگے، لیکن ہم نے اللہ کو حاضر ناظر کر کے ہمارے وزیر اعظم نے راجہ فاروق نے یہ جو اقدام کیا ہے کہ NTS لا کر عام بندے کے عام لوگ جو ہے ان کے بچے بھی جو ہے وہ NTS کر کے. ایسے یہ بھی آپ کی گورنمنٹ کا ایک اچھا قدم ہے. آپ آخر میں مجھے یہ بتا دیجئے گا، چونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، کہ کیا وجہ ہے کہ جو آزاد کشمیر میں وہی پارٹی گورنمنٹ بناتی ہے جس کی وفاق میں گورنمنٹ ہوتی ہے؟ آپ کے ساتھ بھی اس بار آپ کو پتہ چل جائے گا. جب پچھلی بار گورنمنٹ بنی پاکستان میں کی تھی تو اس سے پہلے بھی میری بات سنیں. بیرسٹر سلطان محمود کے پاس PTI کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. یہ دونوں بھائی ایک نیچے ایک اوپر ہے. ایک بھائی کو تو میں رہوں گا انشاءاللہ، دوسرے کو میرپور میں اس کے ساتھ بھی اپسیٹ ہونے جا رہا ہے. یہ میری بات آپ یاد رکھنا. میری بات ہمیشہ میں نے یہ الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا، ابھی پھر کہہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ان کے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے پاس زبردست قسم کے کینڈیڈیٹ ہیں، یعنی کہ جتنے بھی نون لیگ میں آج بھی کینڈیڈیٹ ونر کینڈیڈیٹ ہیں. اور ان کے پاس مجھے بتائیں کہ ویسے لوگ ووٹ ان کو اٹھا کے دے دیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ووٹ ہمارا ووٹ بینک ہے یہاں پر، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعمیر و ترقی کو ترجیحات بنا کر ہم نے جو کیا ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ آگے جائیں گے. ہماری گورنمنٹ جو ہے اس نے یہ ڈبل بجٹ کروایا نواز شریف سے. میاں محمد نواز شریف نے ہمارا بجٹ ڈبل کیا ہے. ایسا ہی ہے، اور ہمارا 12 ارب کا بجٹ تھا، 24 ارب کا بجٹ ہمارا نواز شریف صاحب نے کیا. اور بات یہ ہے اس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی ہر طرف جو ہے وہ ہوئی. آپ دور دراز علاقوں میں جا کر دیکھیں گے جہاں پر روڈ جو ہے وہ بن چکی ہیں، اور جو مزید رہ گئی ہیں وہ ہم اس سال میں مکمل کریں گے. ٹھیک ہے. آپ اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ اس دفعہ جو روایت تھی کہ پاکستان میں جس پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی ہے ادھر نہیں ہوتی، آپ اس کی کلیئرلی نفی کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ خود کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، میں اللہ کے فضل و کرم سے سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ نہیں ہرا سکتی PTI ہو یا کوئی اور پارٹی ہو. وہ اس لیے کہ میں نے کام کیا ہوا ہے اور میں کام کر رہا ہوں، اور میرے جو ساتھی ہیں انہوں نے بھی کام کیا. ہر حلقے میں ہم نے پرائم منسٹر انفراسٹرکچر کے تحت
हजारों स्कीम मुकम्मल की हैं, हमने रोड्स मुकम्मल की। मैंने जैसे आपको बताया कि कभी भी किसी गवर्नमेंट में ये नहीं होता कि जो प्रोजेक्ट दे उनको मुकम्मल करके जाए। हमने जो प्रोजेक्ट दिए उनको 80% मुकम्मल कर लिया है, और ये हमारे लिए बेहतरी है। और मैं आप कहते हैं कि आप काम की बुनियाद पे आप आइंदा बनाएंगे, कोई मसला नहीं है, हमारी गवर्नमेंट भी बनेगी और फिर हम जीतेंगे, जीत कर आगे आएंगे। उसकी वजह यह है कि देखें, हमारी मुखालिफ पार्टी के पास ना कोई एजेंडा है ना कोई काम है। आप पाकिस्तान में देखें, अभी पाकिस्तान के क्या हालात है कि पाकिस्तान में चीनी की क्या हो गया, सब्जी को क्या हो गया, जो भी वहां पर महंगाई जो करनी थी इन्होंने वो कर दी, और उसकी बुनियाद पर इनको वहां पर भी वोट नहीं, पता नहीं क्या होने वाला है। और इधर आजाद कश्मीर में हमारे पास टॉप क्लास के कैंडिडेट हैं, इलेक्शन लड़ने वाले हैं, एलिजिबल हैं और जीतने वाले कैंडिडेट हैं। इनके पास तो जीतने वाला कैंडिडेट ही कोई नहीं है। ठीक है जी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक अहम शख्सियत के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।